बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल बहार बेसुप्र जाम व यार गुज़रे है। इस गज़ल को पढ़ेंगे और समझेंगे। आपकी किताब में टोटल 6 गज़ल हैं, तो मैं एक एक करके सारी गज़ल पढ़ा दूंगी, 6 गज़ल पढ़ाऊंगी और आप सब गज़ल को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, तो बहुत ही आसानी होगी आपको एग्ज़ाम में लिखना। तो आइए शुरू करती हूँ। और आपको जो आपके शायर हैं उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि किसी एक शायर के बारे में आपको लिखने के लिए ज़रूर आता है, तो शायर के बारे में भी आप ज़रूर पढ़ें। तो आइए शुरू करती हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनकी पैदाइश 1713 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1781 ईस्वी में हुआ। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी नाम और सौदा तखल्लुस था। नाम भी पूछा जाता है कि सौदा का पूरा नाम क्या है, तो कहेंगे कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी नाम था और सौदा तखल्लुस करते थे। और उनके वालिद बगर्ज़ तिजारत काबुल से दिल्ली आए और यहीं आबाद हो गए। उनके वालिद कहाँ से आए थे? काबुल से आए थे। और किस गर्ज से आए थे? तिजारत के लिए आए थे दिल्ली, और यहीं आबाद हो गए थे। सौदा दिल्ली में पैदा हुए और कदीम रस्म व रिवाज के मुताबिक अरबी व फ़ारसी की तालीम हासिल की। और सौदा क्या है? दिल्ली में पैदा हुए और यहाँ की जो कदीम रस्म व रिवाज थी, जो पुरानी रवायत थी यहाँ की, उसके मुताबिक उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। बचपन ही से नहायत ज़हीन और मौजो तबा थे। इब्तिदा में फ़ारसी इशार कहे और कुछ दिन सुलेमान कुली खान वद्दाद को अपना कलाम दिखाया। इसके बाद शाह हातिम के बाकायदा शागिर्द हो गए। पहले उन्होंने सुलेमान कुली खान वद्दाद को अपना कलाम दिखाया, उसके बाद शाह हातिम के शागिर्द हो गए। सौदा की शायरी का शहरा सुनकर नवाब शजाउद्दौला ने बरादर मन मुशफ़क़ मन लिख कर उन्हें लखनऊ आने की दावत दी। और सौदा की शायरी का जो शहरा हुआ यानी शोर हुआ, उनके जो नाम होने लगे, तो ये सुनकर नवाब शजाउद्दौला ने बरादर मन मुशफ़क़ मन लिख कर उन्हें लखनऊ आने की दावत दी, यानी मेरे भाई, मेरे दोस्त। और ये लिखकर उन्होंने उनको लखनऊ आने की दावत दी। सौदा इस वक्त तो ना जा सके, मगर कुछ अरसे के बाद हालात ने उन्हें दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाने पर मजबूर कर दिया। सौदा तो उस वक्त नहीं गए, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्हें दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाने पर मजबूर कर दिया गया, मजबूर होना पड़ा। यहाँ नवाब शजाउद्दौला और उनके बेटे नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने में खातिर खा पजीराई हुई और लखनऊ ही में इंतकाल हुआ। और जब यहाँ आए तो उस वक्त कौन थे? नवाब शजाउद्दौला थे और उनके बेटे नवाब आसिफुद्दौला थे। और उनके ज़माने में इनकी बहुत खातिरदारी हुई और इनकी पजीराई भी हुई और लखनऊ ही में इनका इंतकाल हो गया। सौदा ने शायरी की तमाम इसनाफ में तवा आजमाई की, यानी सौदा ने शायरी की तमाम इसनाफ, तमाम सिल्फ को लिखे, मगर कसीदा गोई और हिज्जू निगारी में उनका मर्तबा सबसे बुलंद है। सौदा ने क्या लिखा? नज़म लिखा, गज़ल लिखा, कसीदा, मरसिया, मसनवी, सब कुछ लिखा, लेकिन कसीदा गोई और हिज्जू निगारी में उनका मर्तबा क्या? सबसे बुलंद है। उनके कसायद पुरशिकवा लबो लहजा, मज़ामीन की ताजगी, ख्याल की बुलंदी, कलाम की चुस्ती और बंदिश के आला नमूने हैं। और उनके जो कसायद हैं, कसायद यानी कसीदा की जमा। पुरशिकवा लबो लहजा, पुरशिकवा लबो लहजा यानी शिकवे वाले, शिकायत वाले अंदाज में वो लिखते थे। और उनके मज़ामीन में क्या ताजगी होती थी, उनके जो मजमून होते थे उसमें ताजगी होती थी। और ख्याल की क्या? बुलंदी, जो उनकी ख्याल था, उनको जो सोचने का अंदाज था, उसमें बुलंदी थी। और कलाम में क्या? चुस्ती और बंदिश थी। इसका क्या है? वो आला नमूना थे, उनके जो लिखने का अंदाज था, इसका आला नमूना था। उर्दू कसीदे की तारीख में कोई भी दूसरा शायर सौदे के मर्तबा को नहीं पहुंचा। और उर्दू कसीदा की तारीख में कोई भी दूसरा शायर क्या है? सौदे के मर्तबा को नहीं पहुंचा। आप इस वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह देखें, आपको जो शायर के बारे में है वो भी लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एक शायर के बारे में लिखने के लिए ज़रूर आता है। सौदा के बाद कसीदा निगारी में दूसरा बड़ा नाम ज़ौक़ का है। और सौदा के बाद जो कसीदा निगारी में दूसरा बड़ा नाम किसका है? ज़ौक़ का है। सौदा मिजाजन कसीदे के शायर हैं। सौदा क्या है? मिजाज से कसीदे के शायर हैं,
لیکن ان کی غزلیں زبان و بیان کی صفائی اور لہجے کے تیکھے پن کی وجہ سے اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں، اور ان کی جو غزلیں ہیں ان کی زبان و بیان کی صفائی اور لہجے میں ان کے تیکھا پن ہے، اس کی وجہ سے ان کی غزلیں کیا ہے، خاص پہچان رکھتی ہیں۔ آئیے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بے سپر یعنی بغیر ڈھال کے، مراد بغیر کسی بچاؤ کے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ جب جنگ ہوتی ہے، تلوار بازی ہوتی ہے، تو ہاتھ میں گولا سا ٹین کا ہوتا ہے بنا ہوا گول سا ڈھال رکھا جاتا ہے، اسے ڈھال کہا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہے، جو جنگ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تلوار کی وار سے بچاتا ہے، تو اسے ڈھال کہتے ہیں۔ تو بے سپر یعنی بغیر ڈھال کے، مراد بغیر کسی بچاؤ کے۔ اضطراب کہتے ہیں بے چینی، بے قراری، اور نسیم یعنی صبح کی خوشگوار ہوا۔ خاکسار یعنی خاک کی مانند، عاجز، حقیر۔ جوش و خروش بہت زیادہ جوش اور تیزی۔ بسنگ یعنی پتھر سے، کوہسار یعنی پہاڑی یا پہاڑی سلسلہ۔ لیل و نہار یعنی رات اور دن۔ موج و تند یعنی تیز لہر، تیز جھونکا۔ آئیے غزل کی تشریح دیکھتے ہیں۔ سیاق و سباق: غزل کے یہ شعر مرزا محمد رفیع سودا کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ آئیے غزل کے شعر دیکھتے ہیں۔ بہار بے سپر جام و یار گزرے ہے، نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہے۔ بہار یعنی صبح کی جو ٹھنڈی خوبصورت ہوا ہے، بے سپر جام و یار گزرے ہے یعنی بغیر یار کے اور بغیر جام کے کیا ہے، بالکل بیکار گزرتا ہے۔ اور نسیم یعنی نسیم جو صبح کی خوبصورت ہوا ہے، وہ ہوا کیا ہے، تیر سی یعنی تیر کی طرح لگتی ہے، چھاتی کے پار گزرے ہے۔ جو صبح کی خوبصورت ہوا ہے وہ میرے چھاتی کے پار کیا ہے، تیر کی طرح گزر رہی ہے، تیر کی طرح اس کی ہوا لگ رہی ہے، کیونکہ میرے ساتھ کیا ہے، میرا یار نہیں ہے، جام نہیں ہے، اور جو صبح کی خوبصورت ہوا ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، بلکہ تیر کی طرح میری چھاتی کے پار سے گزر رہی ہے۔ موسم بہار ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مگر عاشق کے پاس اس موسم سے لطف اندوز ہونے کا کوئی سامان نہیں، نہ محبوب ہے اور نہ جام۔ اس لیے نسیم جیسی لطف ٹھنڈی ہوا بھی سینے پر تیر جیسی لگتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر محبوب اور جام ہوتے تو یہ ہوا اس قدر ناگوار نہ ہوتی۔ یہاں شاعر نے تیر کا مقابلہ کرنے کے لیے محبوب اور جام کو ڈھال قرار دیا ہے، اور یہاں شاعر نے تیر کا مقابلہ کرنے کے لیے محبوب اور جام کو ڈھال قرار دیا ہے، کیونکہ ڈھال سے تیر و تلوار کے وار روکے جاتے ہیں، کیونکہ ڈھال سے کیا ہے، تیر اور تلوار کے وار روکے جاتے ہیں۔ گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی، میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے کوچے میں، میرے گلی میں تیرا گزر نہ ہو کوئی بات نہیں، میرے خیال میں، میرے دل میں تو کیا لاکھ بار گزرے ہے۔ عاشق کا کہنا ہے کہ اے محبوب، میں تیرے کوچے میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تجھے چاہتا ہی نہیں، میرے خیالوں میں تو لاکھ بار آتا ہے اور میں تجھ سے غافل نہیں۔ کہے ہے آج تیرے در پر اضطراب نسیم، کہ اس جہاں سے کوئی خاک سار گزرے ہے۔ اضطراب نسیم، اضطراب یعنی بے چینی، اور نسیم یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ تو تیرے در پر یعنی تیرے دروازے پر یہ جو صبح کی ہوا ہے جو بے چین ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس جہاں سے کوئی خاکسار گزرے ہیں۔ اے محبوب، تیرے در پر نسیم یہ بتانے کے لیے اس دنیا سے کوئی خاکسار عاشق کیا رخصت ہو رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیرے در پر یعنی تیرے دروازے پر نسیم یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا سے کوئی خاکسار یعنی کوئی عاشق رخصت ہو رہا ہے۔ میں وہ نہیں کہ کوئی مجھ سے مل کے ہو بدنام، میں وہ نہیں کہ کوئی مجھ سے مل کے ہو بدنام، نہ جانے کیا تیری خاطر میں یار گزرے ہیں۔ اس شعر میں عاشق اپنے محبوب کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں وہ رقیب نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے مل کر بدنام ہو۔ اس شعر میں عاشق اپنے محبوب سے کہتا ہے، مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں وہ رقیب نہیں ہوں، میں وہ عاشق نہیں ہوں کہ مجھ سے مل کر کوئی بدنام ہو، یعنی اگر تو مجھ سے ملاقات کرے گا تو تیری رسوائی نہیں ہوگی، مگر تیرے دل میں کوئی بدگمانی ہے، اپنی طبیعت کی اس
اپنی طبیعت کی اس بدگمانی کو دور کر اور مجھ سے ملاقات کر۔ شاعر کہتے ہیں اپنے عاشق سے کہ تیرے دل میں کیا ہے، کوئی بدگمانی ہے تو اس بدگمانی کو دور کر دے اور مجھ سے آ کر ملاقات کر۔ بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کی ویوز بڑھے، ریچ بڑھے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو کی جو ویڈیو ہے وہ زیادہ آگے نہیں جاتی، اس کی ریچ زیادہ نہیں ہوتی، تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے شیئر ضرور کریں اور لائک اور سبسکرائب تو ضرور کریں۔ گزر میرا تیرے کوچے سے یوں ہے اے ظالم کہ جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا گزر تیرے کوچے سے ایسے ہوتا ہے، تیرے گلی سے ایسے ہوتا ہے، کوچے یعنی گلی سے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرے ہے، جیسے ریت کیا ہے رکا رہ جاتا ہے اور پانی کی دھار کیا ہے گزر جاتی ہے۔ محبوب کی بے اتنائی اور وعدہ خلافی کے تحت اکثر عاشق محبوب کو ظالم کہتا ہے، اور کیا ہے محبوب کی بے اتنائی اور وعدہ خلافی کے تحت محبوب کیا ہے اسے دھیان نہیں دیتا ہے، بے اتنائی کرتا ہے، اس پر توجہ نہیں دیتا ہے، تو اکثر عاشق کیا ہے محبوب کو ظالم کہتا ہے۔ چنانچہ اس شعر میں محبوب کو ظالم قرار دے کر کہا گیا ہے کہ اے ظالم محبوب، میں تیرے کوچے سے اس طرح گزرتا ہوں جس طرح ریت سے پانی کی دھار گزرتی ہے، یعنی ریت میں پانی جذب ہو جاتا ہے اور دیر تک ریت گیلا رہتا ہے لیکن دھار کے گزرنے کی آواز نہیں ہوتی۔ اس مثال سے عاشق محبوب کو بتانا چاہتا ہے کہ میں تیرے کوچہ سے گزرتا ہوں مگر تجھے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ مجھے تو دیکھ مجھے تو دیکھ کہ جوش و خروش سودا کا اسی ہی فکر میں لیل و نہار گزرے ہے۔ یہ آدمی ہے کہ سر مارتا پھرے ہے بسنگ کہ موج تند سرے کو حسار گزرے ہے۔ یہ قطع بند کا شعر ہے، یہ قطع بند اشعار ہے۔ ان چار مصروں میں عشق کی ایک کیفیت بیان کی گئی ہے۔ جب عشق میں آدمی اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ پتھروں سے اپنا سر ٹکراتا پھرتا ہے۔ اس شعر کا مطلب سمجھنے کے لیے تصور کیجئے کہ کوئی دوسرا شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ عشق کا جوش و خروش دیکھ کر مجھے دن رات یہی فکر ہے کہ یہ آدمی تو پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے۔ کوئی آدمی اور کسی عاشق کو دیکھ کر کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا عشق میں جوش خروش اتنا ہے کہ مجھے دیکھ کر یہ فکر ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے، پتھر سے سر ٹکرا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے پانی کی تیز تند لہر پہاڑوں سے سر ٹکراتی ہے، اور اسی طرح جیسے کیا ہے پانی کی تیز لہر کیا ہے بار بار آتی ہے اور پہاڑ سے ٹکرا کر واپس ہوتی ہے، اسی طرح یہ آدمی کیا ہے اپنا سر پتھروں سے ٹکرا رہا ہے۔ تو یہ تو شعر کے اشعار کی تشریح تھی۔ آئیے کچھ سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ مشقی سوال و جواب میں سوال نمبر 1 ہے، نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب لکھیں گے موسم بہار کی ٹھنڈی ہوا عاشق کو اس لیے چھاتی کے پار گزرتی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہار سے لطف اندوز ہونے کا سامان نہیں۔ اگر محبوب پاس ہوتا اور شراب کا جام ہاتھ میں ہوتا تو یہی تیر سی لگنے والی ہوا خوشگوار ثابت ہوتی۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ اگر میرے پاس عاشق ہوتا، جام ہوتا، تو کیا یہ جو ہوا ہے مجھے بہت خوبصورت لگتی اور خوشگوار محسوس ہوتی، لیکن کیونکہ میرے پاس نہیں تو عاشق بھی ہے اور نہ ہی جام ہے، تو اس لیے یہ ہوا کیا ہے تیر سی لگ رہی ہے اور میرے چھاتی کے پاس کیا ہے تیر کی طرح گزر رہی ہے۔ میں وہ نہیں کہ کوئی مجھ سے مل کے ہو بدنام سے شاعر کی کیا مطلب ہے؟ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ سچا عاشق ہے جس سے ملاقات کر کے محبوب کی رسوائی نہیں ہوگی۔ جو لوگ سچے عاشق نہیں ہوتے ہیں، محض عاشق ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، یعنی رقیب تو ان سے ملاقات کر کے محبوب بدنام ہو سکتا ہے۔ سچا عاشق اپنے عشق کو چھپا کر رکھتا ہے جبکہ رقیب دوسروں پر عیا کرتا ہے۔ سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے عشق کو چھپا کر رکھتا ہے، اور رقیب کیا کرتا ہے اپنے عشق کو کیا ہے دوسروں پر عیا کرتا ہے، جتاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مقطع کے قطع بند اشعار میں شاعر نے اپنی کس کیفیت کا اظہار کیا ہے؟ تو جواب لکھیں گے شاعر عشق میں
اس قدر پرجوش ہے کہ اسے کچھ ہوش نہیں، اس لیے دیوانگی کے عالم میں پتھروں سے اپنا سر ٹکراتا پھر رہا ہے، جس طرح پانی کی لہریں پہاڑوں سے سر ٹکراتی ہے۔ جو قطع بند اشعار ہے اس میں شاعر کہتے ہیں کہ شاعر کو کچھ بھی ہوش نہیں ہے، وہ اس قدر جوش میں ہے کہ اسے کچھ ہوش نہیں ہے کہ اپنے دیوانگی کے عالم میں کیا ہے وہ پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے، جس طرح پانی کی لہریں کیا ہے پہاڑوں سے ٹکراتی ہے واپس آتی ہے، پھر جا کر ٹکراتی ہے، پھر واپس آتی ہے، اسی طرح یہ عاشق بھی کیا ہے دیوانگی کے عالموں میں دیوانگی کے عالم میں کیا ہے اپنا سر پتھر سے ٹکرا رہا ہے۔ اس غزل کے اشعار میں شاعر نے جہاں جہاں اضافت کا استعمال کیا ہے ان کی نشاندہی کیجیے۔ غزل کے پہلے شعر کا مصرع بے سپر جام، تیسرے شعر کا مصرع اضطراب نسیم، غزل کا آخری مصرع موجو تند اور سر کوہسار ہے۔ اس غزل کے اشعار میں کیا ہے اضافت کا استعمال ہوا۔ اضافت کسے کہتے ہیں؟ جو دو لفظ کو ملا کر بنایا جاتا ہے اور جس میں زیر لگا کر دو لفظ کو جوڑا جاتا ہے۔ جیسے یہاں کیا ہے بے سپر جام، اضطراب نسیم اور موج تند اور سر کوہسار، یہ سب کیا ہے اور یہ سب کیا ہے لفظ اضافت ہے۔ اس غزل کے قافیوں کی فہرست بنائیے۔ اس غزل کے قافیے کی فہرست کیا ہے؟ قافیہ ہے یار، پار، بار، خاکسار، دھار، نہار، کوہسار۔ اس غزل میں یار 2 بار آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب کیا ہے غزل کے قافیے ہیں۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ یہ غزل میں آپ کو دوبارہ پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ غزل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور آپ اپنے ایگزام میں اچھی طرح اس سے لکھ پائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔